अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं महराज कुरैशी और मेरे देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके सब घर में खुशियां होगी। अल्लाह पाक ढेर सारी खुशियां दे, आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। तो आज जैसा कि मैं फिर कहीं गया नहीं हूँ, तो फिर एक रिएक्शन वीडियो हम बनाते हैं। आज एक वो मैं देख रहा था, 5 दिन पहले मैंने वीडियो देखी तो नहीं, लेकिन मैं आ रहा था हमारे मुफ्ती अब्दुल कवी। वैसे मैं उनको मुफ्ती तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये उनका एक आया है कुछ निकाह के बारे में। तो वो मनाजरा हो रहा था, उसमें थंबनेल मैंने देखा था, उसमें लिखा है मनाजरे में लड़ाई हो गई। तो वो क्लिप देखते हैं, आप मेरे साथ रहिए, दोनों मिलके साथ देखते हैं क्लिप। फिर उसके बाद अपना थोड़ा राय देगी, क्या बोला है, क्या वो सही बोला है, गलत बोला है, क्योंकि उसमें लड़ाई भी बहुत हुई है। तो मेरे साथ रहिए, फिर हम शुरू करते हैं। सही है। अच्छा, तो ये क्लिप 17 मिनट कुछ का है। तो अब्दुल कवी साहब देखते हैं क्या फरमा रहे हैं भाई, सुनते हैं उनकी, फिर सही है। तो मेरे साथ रहें, चलो स्टार्ट करते हैं। बकवास की ड्रामे की, मैं कह रहा हूँ निकाह। मुफ्ती साहब बकवास ड्रामा करने का क्या माना है? वो ड्रामा नहीं होता, वो निकाह होता है। पैसों की बात आपने कहाँ पहले की है? अखबार का आपने पहले का लफ्ज न ले। अगर यही मामला आपकी औलाद में से किसी बच्ची के साथ कोई करे तो क्या आप इसको सही करेंगे? कि इन्होंने जो 3 से 4 दर्जन निकाह किए थे तो तलाक भी उनको दी थी कि नहीं दी? ये आपके अकल के ऊपर हैरानगी हो रही है। राजी मुझे भी सुने सुने मुख्तसर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप नौजवान नस्ल को ख्वाहिश औरतों की तरफ लगाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? और पीटीआई की तितलियां। दूसरा मौलवी क्या कहता है कि मैं इसकी पजाम उतार दूंगा। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब क्या कहते हैं? ये सजा दिया। आपके साथ बैठने को कोई बंदा तैयार नहीं था। 50 लाख लोग जो हैं उन्होंने जो नीचे गालियां दी हैं, इसको मुनाजर को नहीं। ये जमाना नहीं है कि अपने दिमाग के अंदर जो खिबासत हो वो मेरे हिस्से में डाल दे। आपका वीडियो बयान मौजूद है। मैं कहता हूँ मेरा वीडियो बयान नहीं है। अगर मुफ्ती आजम पाकिस्तान का नशा आवर तंबाकू वाला पान हलाल है, और अगर नस्वार शेखुल हदीस पठान की हलाल है, फिर अल्कोहल भी हलाल है। ये ऐड आए थे ना। हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को हमने इनवाइट किया और उन्होंने एक बड़ा अनोखा फतवा दिया, बल्कि फतवे दिए, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस शुरू हो गई और चीज़ें वायरल हुई और स्टोरीज़ आई। तो आज हमने दोबारा इत्मीनान किया, मुफ्ती कवी साहब को बुलाया और इनके साथ हमने बुलाया मजहबी स्कॉलर हैं अवैस अज़हर कादरी साहब। मुफ्ती साहब, आपने पिछली दफ़ा जो जायज़ करार दिया, जना की एक सूरत निकाल ली आपने, और उसके ऊपर एक बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और हो रही है और होनी भी चाहिए। तो आप इस वक़्फ़ के ऊपर अभी तक कायम हैं? जिना जिना है, हराम है, हराम है, हराम है। मेरा कुरान कह रहा है वला तक़रबू ज़िना। देखना हमने ये है कि मोहतरम और मोहतरमा का कौन सा ताल्लुक़ है जो निकाह के ज़ुमरे में आता है, कौन सा ताल्लुक़ ऐसा है जो ज़िना के ज़ुमरे में आता है। ज़िना के ज़ुमरे में क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। हर वो मोहतरमा जो आपकी महरम है उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखेंगे वो ज़िना है। जो मोहतरमा किसी के निकाह में है, आप खुदा न खास्ता उसके साथ ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करेंगे, ये ज़िना है। पहले मजदूरी तय कर ले, इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे, फिर वो मोहतरमा आपके पास आ जाए, उसके साथ आप जो कुछ करेंगे ये ज़िना है। आपने कहा कि लड़की लड़का अगर राजी हैं तो वो मैंने ज़ना कभी नहीं नहीं है। आप वीडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है। आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने मैं ये तो कहा। आज भी कह रहा हूँ, सुन लेना जरा। ये कह रहे हैं। दरमियान में मुदाखलत करने का ये माना तो नहीं होता कि दरमियान में आप उस मौके पे कायम है अभी तक? मैं मौका वही बताऊंगा जो अहले सुन्नत का मौका। भड़क गया। निकाह एक अक़्द है, मुआहदा है, कंट्रैक्ट है, यानी अक़द निकाह हो जाता है बिल ईजाब वल क़बूल, मोहतरम और मोहतरमा की रज़ामंदी से। हम अहले सुन्नत के यहाँ हुजूर शाहिद है, कम अज़ कम 2 गवाहों की मौजूदगी होगी। अहले तशय्यो के यहाँ बगैर आपने गवाहों का जिक्र नहीं किया। मेरे बच्चे, मैं आपके बयान कर रहा हूँ। मैं उस दिन वाला मुफ्ती अब्दुल कवी और था, आज और नहीं, ये बात गलत गलत है, है, ये बात गलत है, ये बात गलत उस है। दिन वाला अलग है तो। जब सामने बैठा हूँ, खुदा न खास्ता मैं दुनिया से चला तो नहीं गया कि आप मेरे फॉलोवर से पूछे। मैं आज वजाहत के साथ इसलिए आया हूँ
تاکہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو دھاندلی کی ہے اس دھاندلی کو واضح کرو. دھاندلی نہیں ہے آپ کے ویڈیو دھاندلی. آج میں جو بول رہا ہوں مفتی عبد القوی آپ بیان سے مکر گئے, آپ اپنے بیان سے مکر رہے ہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. مکر گئے. سن لیں نا, آپ اپنے پروگرام کو بیان کریں, اس کو میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ سن لیں. یہ زمانہ نہیں ہے اپنے دماغ کے اندر جو خباثت ہو وہ میرے حصے میں ڈال دیں. آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے, میں کہتا ہوں میرا آپ کا ویڈیو موقف آ بیان گیا, آپ کا موقف آ گیا. اب علامہ کی طرف بڑھتے ہیں. فرمائیں جی. اویس قادری صاحب, جو ان کا پچھلا پروگرام ہے وہ بھی آپ نے سنا, اب بھی علامہ کی گفتگو سنی. قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے, کیا روشنی ملتی ہے؟ آپ فرمائیں. مفتی صاحب نے اس وقت کہا کہ میرے 3 سے 4 درجن نکاح ہوئے ہوئے ہیں. 3 سے 4 درجن نکاح. اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جو انہوں نے ابھی نکاح کی صورت بتائی ہے وہ تو ٹھیک ہوئی, ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 سے 4 درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. خواتین کی طرف سے جب پیغام نکاح آتا ہے تو اسی وقت حضرت عالم ہے تفویض طلاق کا اختیار میں ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں. میں طلاق کا وزن کیوں اٹھاؤں, ایسی طلاق صورت کا ہے گناہ شریعت کیوں میں؟ اٹھاؤں؟ میرا ایک سوال ہے, اگر مفتی صاحب جس سے نکاح کر رہے ہیں اس سے اولاد چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ نے اولاد کے لیے نکاح کیے یا اپنی خواہشات دنیاوی, یا دوسرے لفظوں میں اللہ معاف کرے میں گستاخی نہ کر دوں, آپ ٹھرک کے چکر میں لگے رہے؟ یہ بتائیں, واضح صاحب بتائیں, پتہ چل جائے. آپ لمبی بحث میں جائیں گے, پروگرام بھی 2 گھنٹے پہ چلا مجھے جائے. آپ کی عقل کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے. حیرانگی مجھے بھی بہت ہوتی ہے. سنیں, مختصر میں جواب جواب دے رہا ہوں کرنے کے لیے نا, یا ٹھرک کے لیے میں جواب دے رہا ہوں. بتائیں, جواب دیں. الزواج واحد ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, یہ ہے زواج. قرآن کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. یہ تو ان کی عجیب سی بات ہے کہ بیوی جناب 3 درجن ہے, اولاد 4 کیوں ہے؟ نہیں, میں جو آیت کی روشنی میں, علامہ صاحب آپ بتائیں, اس آیت کی روشنی میں 3 سے 4 درجن نکاح, میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں. 3 سے 4 درجن نکاح چاہتے تو میں دے دیتا ہوں. آپ جواب نہیں نہ دے رہے, آپ وہ نہ کریں. دیکھیں 4 شادیاں جائز ہیں. نہیں, آپ نہ دوسری طرف بات لے کر جا رہے ہیں. سوال صرف اتنا تھا کہ آپ نے اولاد چاہنی تھی یا صرف لذت چاہنی تھی؟ میں نے الحمدللہ پہلی اہلیہ محترمہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے, آگے اولاد کی اولاد بھی ہے, آگے ان کی اولاد بھی ہے. میں اس وقت پڑھانا بن چکا ہوں. اب میرا ایک سوال ہے, سوال میرا سخت ہے, اگر بن گیا. میں برداشت کرنے والا. سوال یہ ہے قبلہ, اگر یہی کام, یہی والا نکاح معذرت کے ساتھ, میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا یہ بات کرنا, اللہ سلامت رکھے, اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے؟ بہت اعلیٰ بات ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ جیسے ایک آدمی نے کہا, بلکہ شاید آپ نے کہا, اس وقت پاکستان کے اندر 1 کروڑ مسلم خواتین ایسی ہیں جن کے لیے ان جیسا خاوند نہیں ملتا, ان جیسا خاوند ملتا ہے. یہ کوئی فرض واجب تھوڑا ہے. نہیں, میں بڑا کھلے دل دماغ کا آدمی ہوں. اس طرح جو علماء آتے رہتے ہیں ان کی زبان اسی طرح چلتی رہتی ہے. مصافحات محسنات, ترجمہ حضرت بیان کر دیں, میں بھی جواب دیتا ہوں. فرمایا والمحسنات من النساء, کچھ خواتین ایسی ہیں جیسے ان کی اہلیہ محترمہ ہے, گھریلو خواتین, میرا خاندان ہے, حسب و نسب والا ہے. آگے فرمایا مصافحات, ترجمہ حضرت کرا دیں, ابھی جناب جواب آ جائے گا. نہیں مطلب یار اہم کانا بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ محسن ہے, آپ نوجوان نسل کو فاحش عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں. مصافحات کا معنی فیصلہ ہو رہا ہے. نہیں, قبلہ بہت چھوڑے. پہلے بھی سنیں نا علامہ صاحب پلیز, لمبی گفتگو کے بعد آپ کا نچوڑ یہ نکلا کہ آپ نے لذت کے لیے اور احتیاط کے لیے کیا. نچوڑ یہ نکلا کہ مفتی عبد القوی صاحب 3 سے 4 درجن جو انہوں نے نکاح فرمائے, ان کے مطابق انہوں نے بچے, ایک سے ہماری جو بھابھی ہیں, میں ان کو بھابھی بولتا ہوں عزت کے ساتھ, ان سے انہوں نے بچے پیدا کیے, دادا نانا بن گئے. اب باقی جتنی خواتین کے ساتھ انہوں نے جو بھی ڈرامہ کیا, جو بھی ہوا, یہ لذت کرتے رہے, اپنا انجوائے کرتے رہے, موج مستی کرتے رہے, انجوائے کرتے رہے, کہ دبئی میں ادھر ادھر جاتے رہے. خیر وہ پچھلے پروگرام میں دبئی میں ادھر ادھر دے دیا. اب اس کا بھی مختصر جواب دیں. اب آپ آگے لمبی مختصر جواب دو. آپ نے پہلے بکواس کی ڈرامے کی, میں کہہ رہا ہوں نکاح. مفتی صاحب بکواس ڈرامہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ وہ ڈرامہ نہیں ہوتا, وہ نکاح ہوتا ہے. النکاح ہو عقد, وہ ڈرامہ نہیں ہے, وہ نکاح ہے. ایک بات سنیں, اب مجھے بتائیں, چلو میں دور نہیں جاتا. یہ جو بادشاہ گزرا ہے عبدالعزیز, اس کی شادیاں کتنے ہیں, نکاح کتنے ہیں, اولاد کتنی ہے؟
ذرا کہے نا اہل حدیث، میرے بجائے اہل سنت عالم کی بجائے اہل حدیث کو بلاتے ہیں. آپ سنیں بڑا آتا کہ جناب بات کرتا. شریعت میں اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، علامہ صاحب بھی تائید فرمائیں گے، شریعت میں اہل عرب جو ہیں ان کے ہم تابع ہیں یا ان کو ہم فالو کریں گے علامہ صاحب؟ جی دیکھیں، ہم نے سنت اور حدیث کو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ہم نے قرآن و حدیث پہ چلنا ہے. سوال یہ ہے اگر مفتی صاحب کو یہ شوق ہے تو 4 شادیاں پوری کریں اپنی. اگر ان کے پاس اللہ نے اتنا، اگر یہ اب دیکھیں انہوں نے ایک بڑا جواب دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو انہوں نے محسنات میں ڈال دیا. بالکل، اس کا مطلب ہے جہاں یہ جاتے ہیں تو وہ فاحشہ عورتیں ہیں. آپ نے تو بڑا پیارا مصافحات کا معنی فاحشات نہیں ہے، اسی لیے تو اچھا. مولوی فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی تتلیاں. مولوی کیا کہتے ہیں کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا. مفتی کبھی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ سزا دیا. اسی وجہ سے نا مجھے پیغام نکاح آتا ہے. تیسری بات میں نے نکاح کیا، اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی اپنی خواہش نہیں تھی. جب عورت ہی نہیں چاہتی کہ اولاد ہو تو میں اس کے معاملات میں کیوں مداخلت کروں؟ اب دیکھیں میری بات سنیے گا. آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی پیغام نکاح آتے ہیں، آپ نے کبھی دیا نہیں ہے پیغام نکاح، یہی کہا ہے آپ نے. اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے طلاق کبھی نہیں دی، تو تفویض طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے نا، تو مرد عورت کو دے دے حق کہ آپ طلاق جب چاہے لے لو. تو آپ اپنا حق خود سے دے رہے ہیں نا. آپ نے 3 سے 4 درجن جو یہ کام کرنے تھے، اسی لیے تو آپ طلاق کے معاملے میں چلتے رہے. دیکھیں مناظر علی بھائی، میں ایک معاشرتی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم اہل اسلام ہیں اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس پیغام کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نوجوان نسل چل پڑے گی اس طرف، نوجوان لڑکیاں بھی چل پڑیں گی اس طرف، اپنی لذت حاصل کریں، پیسے لیں اور گھر جائیں. اس کے ساتھ نہیں معذرت کے ساتھ قبلہ حق مار پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے. آپ نے پہلے حق مار کا لفظ آپ نے بولنا تھا پہلے، جبکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پیسے ہوں. مجھے حیرانی یہ ہے کہ جب میں کہوں گا 3 رکعت نماز مغرب، کیا معنی ہے کہ رکعتیں 3 ہیں، تکبیر تحریمہ سے آغاز ہوگا. جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو اتنی عقل تو مجھے بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو. نکاح کے اندر کیا ہے؟ عقد ہے، ایجاب و قبول ہے، حضور الشاہدین ہے، حق مہر ہے. اچھا، اب حق مہر کو حضرت کہہ رہے ہیں پیسہ. علماء سے ہم نے رابطہ کیا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا. بعد میں بحث نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نہ بیٹھے. سن لیں اب میری بات، اب سن لینا، اب آگے بڑھنا ہے. اس کے علاوہ 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی. میں نے اس کی کیلکولیشن پوری کی ہے. 50 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو نیچے گالیاں دی ہیں، یقین کریں مناظر کو نہیں، جو دھاندلی کرے گا اسے کھانا پڑے گا. 10 سیکنڈ گالیاں مجھے پڑے گی. کبھی صاحب 10 سیکنڈ کی بات کرتے ہیں. میں بھی گالیاں آپ کو پڑ رہی ہیں، مجھے کہہ رہے ہو. 50 لاکھ بندوں نے آپ کو گالیاں نکالی. اچھا، 50 لاکھ نے گالیاں نکالی ہے نا. آپ کے پروگرام سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یا حضرت ہم نے آپ کا جب پروگرام دیکھا مزہ آ گیا. آپ نے بحث کی اور شراب کی قسمیں بیان کی، آپ نے وہ ویڈیو ساری سنی. بتائے قرآن و حدیث میں شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر شراب کے بارے میں بات کی جائے تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 وقتوں میں حرام کیا. 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، جو اس سے بچے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو خمر ہے، لفظ خمر کس پہ بولا جائے گا؟ اس وقت مفتی صاحب نے کہا کہ خمر شراب کو کہتے ہیں، دارو کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ الکحل وغیرہ پر جو بات کی ہے، میں ابھی اس پر آنا چاہتا ہوں. خمر جو ہے، لفظ خمر، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے. اس پر 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، 3 باقی ائمہ، ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز کو خمر کہا جاتا ہے. مسلم شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام خمر، کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے. وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اب یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ، ان دونوں کے نزدیک جو شراب بنتی ہے انگور کے رس سے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ چیزوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنی زیادہ استعمال کی جائے کہ جس سے نشہ طاری ہو جائے تو وہ حرام ہے، ادروائز وہ حرام نہیں ہے. دوسری طرف حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہی شاگرد ہیں، آپ اس پر ایک دلیل دیتے ہیں. میں یہ اس لیے حوالہ ساتھ لے کر آیا ہوں
تاکہ کوئی بھی اس پر ایسی بات نہ کی جائے جو اس کے خلاف ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دلیل کے بغیر بات کی ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز، وہ شراب انگور سے بنے یا کسی اور چیز سے بنائی جائے، اگر وہ نشہ دیتی ہے، وہ تھوڑا نشہ دے یا زیادہ دے، یعنی تھوڑے استعمال کرنے سے یا زیادہ استعمال کرنے سے، وہ مطلقاً حرام ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ اب صحیح بات۔ بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی بات کو لے کر اس بات کو دلیل دیتے ہیں کہ جناب الکحل جو ہے اس کو استعمال کر لیں، یا وہ چیزیں جو انگور سے نہیں بنی دوسری شرابیں، ان کو پینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت رد المختار میں، در مختار میں مفتی صاحب ان سب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول پر نہیں ہے، جبکہ فتویٰ حضرت امام محمد کے قول پر ہے کہ ہر وہ نشہ دینے والی چیز جو کسی بھی چیز سے بنائی جائے، وہ تھوڑی یا زیادہ، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ پہلے تو یہ فرمائے کہ آپ کون سی شراب استعمال کرتے ہیں، پہلا سوال مختصر۔ پھر وہی بکواس سن لینا، سن تو لیں، میں نے اس دن میرے کہا، سوال اب بھی پوچھ کہہ لیں رہا آپ نے، ہوں، اس کے بعد جواب شراب دے دیں۔ حرام ہے، حرام ہے، سن لیں، مفتی سن عبد لیں، القوی سن نے لیں، آج سن لیں۔ تک شراب کا ایک قطرہ آپ نہیں نے پیا۔ کہا کہ اب تمہارے چلیں۔ عقل تک آپ نے کہا کہ پہنچے وہ حضرت باتیں نے جو پوری کی، اعلیٰ بات کر ٹھیک دی ہے، ہے، پھر کون سی اور کون سی، ایسا کہ یہ مانا تو نہیں ہوتا کہ ضرور لوچ تُو نے، پھر وہی بات، حضرت نے پھر اعلیٰ وہی بات بات، کہہ دی ہے۔ پھر وہی بات، سنیں، ریکارڈ میں سنیں، سنیں، حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے یہی چیز میرے مطالعے میں ہے۔ اگلی دفعہ میں 2 پان لے کے آؤں گا، پہلے کہوں گا کہ یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کا پان ہے تمباکو والا، ذرا تناول فرمائیں۔ 3 منٹ کے بعد آپ یہاں نہ گرے پڑے ہوں تو میرے نام بھی مفتی اعظم کا بھی دے، پھر حضرت کو کھلاؤں گا، سو جائے۔ اسی طریقے پہ پٹھان کے شیخ الحدیث کا نسوار لے کے آتا ہوں، آپ کے ناک میں بھی چڑھاؤں گا، آپ کے منہ میں بھی رکھوں گا۔ 3 منٹ سنیں، سنیں 3 منٹ کے بعد آپ کہیں گے یہ حضرت علامہ صاحب کہاں ہے، مفتی صاحب کہاں ہے؟ حضرت نے جو بات کی ہے بڑی اعلیٰ بات کی ہے، میں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر مفتی اعظم پاکستان کا نشہ آور تمباکو والا پان حلال ہے، اور اگر نسوار شیخ الحدیث پٹھان کی حلال ہے، پھر الکوہل بھی حلال ہے۔ میں تو یہی بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک حضرت کے فرمان کے مطابق مفتی اعظم کا تمباکو والا پان بھی حرام ہے، نسوار بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ الکوہل بھی حرام ہے۔ پہلے آپ کے ایپیسوڈ میں جو بحث ہوئی تھی تب انہوں نے الکحل کو اپنے لیے مکلی طور پر حلال قرار دے رہے ابھی نہیں اب میں نے بھی نہیں کہہ رہا، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کے ہوتی ہے مداخلتیں، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہو لعنت، لعنت آپ مجھے امام نہیں پڑتی، محمد مداخلت کرنے والے آپ پہ امام پڑتی ہے، محمد کے مداخلت کرنے والے پہ لعنت نہیں پڑتی۔ نہیں علمی رد گفتگو المختار کریں، در جواب دیں۔ مختار کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں ہاں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں، تو پھر مانے میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کے الکحل چلو حلال ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے ہر نشہ آور چیز، چاہے جناب تمباکو کا پان ہو مفتی اعظم کا، چاہے نسوار ہو، اور الکوہل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب مان گئے۔ 1% پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 40% پروگرام کا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب بتائیں۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ علامہ اظہر قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی عبد القوی جی، صاحب میں بھی آپ کا حضرت کو بہت شکریہ، شکریہ۔ آپ تشریف لائے۔ پچھلے پروگرام اور اس کی وضاحت بھی آپ کے پاس آ گئی، مفتی صاحب کی پچھلی بھی ویڈیوز آپ نے سنی، گفتگو سنی، یہ بھی آپ نے سنی۔ فیصلہ ان کے دلائل اور ان کی چیزوں کی روشنی میں آپ نے کرنا ہے، آپ کی جو بھی رائے آپ انتظار کریں۔ اپنے میزبان بنا تو یہاں یہ کلپ کا اینڈ ہوا ہے، تو یہی بات تھا کہ بھائی یہ لوگ زیادہ تر ہے نا ایسے ہے نا، کلپ بھی ایسے مناظرے بھی اس لیے کرتے ہیں اپنا چینل وائرل کرنے کا، جان بوجھ کے یہ علماء دین کو بھی لڑاتے ہیں آپس میں۔ لیکن یہ بھائی عجیب سے بات ہے، مفتی عبد القوی نے 3 سے 4 درجن نکاح کیے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اب کیا بول سکتے ہیں۔ جہاں تک تو اور الکوہل کو بولنے حلال ہے، لیکن جہاں تک تو میں جانتا ہوں، میرا جہاں تک کہ نقص کیا بولتے ہیں، ناقص علم ہے، تو بھائی الکوہل تو جو نشہ دینے والی چیز ہے وہ حرام ہے۔ تو اب میں کیا بولوں گا بھائی، اگر ویڈیو آپ کو دیکھ کے کچھ سمجھ آئے یا پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں معراج قریشی آپ سے اجازت لوں گا، اللہ حافظ۔